काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है क़ल्ब सलीम दोम। किताब के मुसन्निफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब शिराज़ी। किताब का तर्जुमा किया है मोहम्मद हसन जाफ़री साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी छठी रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 85 से। किब्र की हुर्मत की चंद रिवायात हम साबका सफ़ात पर नकल कर चुके हैं और आपके सामने बयान कर चुके हैं। यहाँ कुछ दीगर रवायात की तरफ इशारा करते हैं। इल्हाद का इब्तिदाई नुक्ता। हकीम रावी से रिवायत है कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि इल्हाद का कम तरीन दर्जा क्या है। आपने फरमाया किब्र यानी बरतरी का इरादा इल्हाद का कम तरीन दर्जा है। इल्हाद हक़ से रूगर्दानी को कहा जाता है और हक़ से रूगर्दानी की दो सूरतें होती हैं, एक खुदा का इनकार, दूसरा किसी को उसका शरीक बनाना। और किब्र यानी बरतरी की ख्वाहिश भी शिर्क की दाई है, क्योंकि किब्रियाई और बुज़ुर्गी का हक़ सिर्फ़ उसे हासिल है जो ज़ात, सिफ़ात और अफ़ाल में कामिल हो और वो किसी का मोहताज ना हो, और खुदा के अलावा इसकी तमाम मखलूक ज़ात और सिफ़ात और अफ़ाल में मोहताज और ज़रूरतमंद है। और जो शख्स किब्र और बरतरी की ख्वाहिश रखता है तो वो लाशऊरी तौर पर अपने आप को तीनों हैसियतों में कामिल और बेनियाज तसव्वुर करता है। इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम ने किब्र को इल्हाद का पहला ज़ीना करार दिया। मुतकब्बिर जन्नत में दाखिल ना होगा। इमाम मोहम्मद बाक़र और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके दिल में राई बराबर किब्र हो वो जन्नत में दाखिल ना होगा। ये हदीस उसूल काफ़ी में मौजूद है। इस हदीस की तशरीह में उलमा ने कई वजूहात बयान की हैं। नंबर 1, इस हदीस में जिस किब्र के ज़र्रे की तरफ इशारा किया गया है इससे मुराद वो किब्र है जिसके साथ रबूबियत इलाही का इनकार शामिल हो, जो कि इल्हाद का आखिरी दर्जा है। जबकि पहली हदीस में जहालत और नादानी पर मबनी किब्र को इल्हाद का पहला ज़ीना करार दिया गया है। और किब्र के साथ इनकार का मकसद ये है कि इंसान अपने आप को मुस्तकिल और बेनियाज तसव्वुर करे और इसे खालिक के वजूद का यकीन तक न हो, और इंसान अपनी बदबख्ती से ये समझने लग जाए कि वो खुदा की तरबियत और तदबीर से बेनियाज है, और अगर कोई इस हालत में मर जाए तो इसकी मौत कुफ्र पर वाक़े होगी और जन्नत काफिर पर हराम है। और इस मफ़हूम की मज़ीद तायीद इन अहादीस से होती है। नंबर 2, जो शख्स एक ज़र्रा बराबर किब्र लेकर मरे, अगरचा वो ईमान पर भी मरा हो, मगर वो निजासत के साथ जन्नत में नहीं जाएगा। अलबत्ता कोई बरज़ख या आक़िबात महशर या दोज़ख की सज़ा से पाक हो जाए तो फिर जन्नत में दाखिल होगा। शहीद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, किब्र मासियत है, और यह हदीस क़वाइद शहीद सफ़ा नंबर 259 पर मौजूद है। फिर उन्होंने मज़कूरा दो वजूहात की तरफ इशारा किया। बाज़ मुहक़्क़ीन ने फरमाया, किब्र के मायने जन्नत होने के सबब ये है, किब्र के माने जन्नत होने का सबब ये है कि जिस दिल में किब्र पाया जाए वो दिल फ़ज़ाइल इख़लाक़ी से महरूम होता है, और इख़लाक़ी फ़ज़ाइल ही जन्नत के दरवाज़े हैं, और किब्र की वजह से वो तमाम दरवाज़े बंद हो जाते हैं,
اور اس کی بجائے رذائل اخلاق، کبر، حسد، کینہ، غفلت، قساوت، ریا، خود پسندی، بخل اور حرص جیسی صفات جنم لیتے ہیں، اور کبر کی وجہ سے انسان تواضع، شجاعت، سخاوت، نرمی، حلم، اخلاص، محبت، صبر، شکر اور رضا و تسلیم جیسی صفات عالیہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کبر رکھنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس شخص کے متعلق معصومین نے فرمایا کہ اس کا صاحب جنت میں جس کبر کے متعلق معصومین نے فرمایا کہ اس کا صاحب جنت میں داخل نہ ہوگا، بلکہ جنت کی بو اس کی مشام تک بھی نہیں آئے گی، اس سے مراد کبر ذاتی ہے، کبر عارضی نہیں۔ آئیے دیکھیں کہ ذاتی اور عارضی سے کیا مراد ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ جو بھی گناہ قلب یا بدن سے سر انجام پاتا ہے وہ دو میں سے ایک طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 ذاتی ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص مذکورہ گناہ کو دل و جان سے عزیز رکھے اور خدا کے قہر اور انتقام اور آخرت کے عذاب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بے باکی سے گناہ کرے اور مواقع الہی کو ایک وہم و گمان سے زیادہ اہمیت نہ دے۔ نمبر 2 یا گناہ عارضی ہوتا ہے، مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص خدا اور آخرت پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتا ہو لیکن اپنی غفلت اور نادانی اور ابلیسی ترغیب سے متاثر ہو کر گناہ کرے۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ گناہ ذاتی ہے یا عارضی؟ تو اس کی پہچان کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کے بعد اپنے گناہ کی طرف خود متوجہ ہو یا اسے کوئی دوسرا متوجہ کرے تو وہ نادم اور حسرت محسوس کرے، تو اس کے متعلق کہا جائے گا کہ اس کے گناہ کی نوعیت عارضی تھی۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کے بعد کوئی ندامت محسوس نہ کرے اور اپنے گناہ پر خوشی کا اظہار کرے اور نصیحت کرنے والے کا مذاق اڑائے تو وہ گناہ ذاتی تصور کیا جائے گا اور ایسا گناہ قابل معافی نہیں ہوتا۔ اس وضاحت کے بعد ہم عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کبر ذاتی میں مبتلا ہو اور اسی عالم میں اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ ہرگز جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا، اور اگر کوئی شخص کبر عارضی میں مبتلا ہو اور توبہ کے بغیر مر جائے تو اگر اس نے ایسی عبادت کی ہوں گی جو گناہوں کی آلودگی کو ختم کرنے والی ہیں تو اس کی یہ دلی کیفیت جنت سے مانع نہ ہوگی، ورنہ اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ سزا جھیلنا ہوگی، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ اسے شفیع المذمین کی شفاعت نصیب ہو جائے یا خدا اس سے اپنے فضل کا برتاؤ کرے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نمبر ہے 87 توبہ کب کرنی چاہیے؟ ہم نے جو عرض کیا کہ ذاتی گناہ قابل بخشش نہیں بلکہ عارضی گناہ قابل مغفرت ہوتا ہے، اس کے لیے اگر ہم 2 آیات پر توجہ کریں تو اس سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں، توبہ خدا کے ذمے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی بنا پر برائی کرتے اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں، خدا ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے۔ اس آیت مجیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ان افراد کی توبہ قابل قبول ہے جنہوں نے نفس امارہ کے غلبے اور ابلیس کے بہکانے میں آ کر گناہ کیا ہو اور انہوں نے عناد اور سرکشی کی بنا پر گناہ نہ کیا ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ گناہ کے فوراً بعد اپنی غلطی کو محسوس کرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں اور پشیمان ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے لیے گناہ عناد اور سرکشی کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں تو وہ نہ تو گناہ پر نادم ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ توبہ کرتے ہیں۔ آیت کے اختتام پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ صاحب علم و حکمت ہے۔ ان لفظوں سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ اپنے علم کی وجہ سے جانتا ہے کہ ان کی گناہ کی نوعیت عارضی ہے، ذاتی نہیں ہے، اور وہ اپنی حکمت کی وجہ سے نفس اور شیطان کی ترغیب میں آ کر گناہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے متصل آیت میں فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں، توبہ
ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پہلے برائیاں کرتے ہیں، پھر جب موت سامنے آ جاتی ہے تو کہتے ہیں اب ہم نے توبہ کر لی، اور ان لوگوں کے لیے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں اور ان کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص عناد اور نافرمانی خدا کے تحت گناہ کرے گا، وہ گناہ کو خدا کی نافرمانی سمجھ کر نہ تو نادم ہوگا اور نہ ہی اسے پشیمانی لاحق ہوگی، اور نہ ہی وہ توبہ کرنا پسند کرے گا۔ البتہ جب ایسا شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی نگاہ سے غفلت کا پردہ چاک ہوتا ہے اور وہ حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ میں اب توبہ کر رہا ہوں۔ ایسی توبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایسی توبہ کو ہرگز قبول نہیں کرتا، کیونکہ حقیقی توبہ یہ ہے کہ انسان خدا کی نافرمانی پر قلبی طور پر پشیمان ہو اور آئندہ کی زندگی فرمانبرداری میں گزارنے کا عہد کرے۔ حالت احتضار کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس نے بھی کہا تھا کہ اب میں رب العالمین پر ایمان لا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ حقائق اور عذاب کو دیکھ کر اگر کوئی ایمان لانے کا اعلان کرے یا کوئی توبہ کرے تو ایسا ایمان اور ایسی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اہل دوزخ بارگاہ اہدیت میں درخواست کریں گے کہ انہیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، اور وہ واپس جا کر نیک کام کریں گے، اور اہل دوزخ کو بھی واپس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بالفرض محال انہیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی وہ آفعال بجا لائیں گے جو پہلے بجا لایا کرتے تھے۔ لہٰذا ازروئے عناد گناہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہے، بلفظ دیگر گناہ ذاتی قابل بخشش نہیں بلکہ گناہ عارضی قابل بخشش ہے۔ کہے جو طبیب اس کو ہیزان سمجھے، ازروئے عناد دو نافرمانی گناہ والے شخص کی مثال اس بیمار کی سے ہے جسے حاذق طبیب کہہ دے کہ تو فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کر ورنہ تو مہلک بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، مگر مریض طبیب کے فرمان کو ہیزان سمجھ کر ٹھکرا دے اور طبیب کا مذاق اڑانے لگے اور دل کھول کر بد پرہیزی کرے، اور پھر چند ہی دن بعد سرطان جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جائے اور درد کی وجہ سے ہر وقت اس کی کراہیں بلند ہونے لگیں اور اسے یقینی موت دکھائی دے رہی ہو، اور اس عالم میں وہی مریض کہے کہ اب میں اپنی بد پرہیزی پر پشیمان ہوں اور آئندہ بد پرہیزی کرنے سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کی یہ پشیمانی اور توبہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی، کیونکہ ایسا شخص ذہنی طور پر طبیب کی بات تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اور اگر بالفرض طبیب اس کا علاج بھی کرنا چاہے تو بھی وہ پرہیز پر آمادہ نہ ہوگا۔ تب تکبر انکار حق ہے۔ محمد بن مسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی کبر ہوگا۔ یہ حدیث اصول کافی میں موجود ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے یہ سن کر کلمہ استراجہ یعنی ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ امام علیہ السلام نے دریا فرمایا تو کلمہ استراجہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا میں نے آپ سے جو بات سنی اسی کی وجہ سے کلمہ استراجہ پڑھا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تو سمجھ رہا ہے وہ میرا مقصد نہیں، کبر سے مراد حجود و انکار ہے، اس سے مراد حق کا انکار ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا کبر مخلوق کو خوار سمجھنا اور حق کو معمولی جاننا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا مخلوق کو خوار سمجھنا اور حق کو معمولی جاننے سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا حق کو نظر انداز کرنا اور اہل حق پر طعنہ و تشنا کرنا بھی کبر کی بدترین صورت ہے، اور جو کوئی شخص ایسا کرے تو اس نے خدا کی خصوصی حق میں خدا سے جھگڑا کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا
किब्र और बरतरी की ख्वाहिश हर तबके के बदतरीन लोगों में मौजूद होती है। इसलिए दौलतमंद और गरीब तबके का कोई फ़र्क नहीं होता, और किब्रियाई किब्रियाई खुदा के लिए मखसूस है, क्योंकि किब्रियाई खुदा की रिदा है। और जो शख्स भी इसके लिए खुदा से झगड़ा करेगा तो खुदा इसकी पस्ती में इजाफ़ा करेगा। एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुज़र रहे थे कि एक सयाफ़ाम औरत इस रास्ते पर बैठी गोबर चुन रही थी। लोगों ने इस औरत से कहा, रसूल खुदा आ रहे हैं, तुम रास्ते से हट जाओ। तो इस औरत ने जवाब में कहा, रास्ता वसी है, वो गुज़र कर जा सकते हैं, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। लोगों ने चाहा कि इसे सज़ा दें। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो, इसे कुछ ना कहो। ये सरकश औरत है, यानी ये मुतकब्बिर औरत है। अगर इस पर सख्ती की गई तो ये नावरा बातें करेगी, जिससे मज़ीद रुसवाई होगी। ये हदीस उसूल काफ़ी में मौजूद है। तकब्बुर पस्ती नफ्स का नतीजा है। सफ़ा नंबर है 91। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो भी शख्स तकब्बुर या जब्र करता है तो वो तकब्बुर और जब्र इस ज़िल्लत की वजह से करता है जिसे वो अपने नफ्स में पाता है। ये हदीस उसूल काफ़ी में मौजूद है। यानी तकब्बुर और जब्र दरअसल एहसास कमतरी के नतीजे में पैदा होता है। अल्लामा मजलिसी की बयान करदा तशरीह। इस हदीस की शरह में अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैहा यूं रकम तराज हैं, तजब्बुर और तकब्बुर में थोड़ा सा फ़र्क है। तजब्बुर के मायने हैं किसी को मजबूर करके कोई काम कराना, और तकब्बुर का मायने हैं अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, और वैसे ये दोनों उमूर एक दूसरे से वाबस्ता होते हैं। इल्ला मंजिल्ला वजदहा फ़ी नफ्सी के जुमले के 5 वजूह मुमकिन हैं। नंबर 1, तकब्बुर पस्ती नफ्स से जन्म लेता है। नंबर 2, मज़कूरा जुमले का ये मफ़हूम मुमकिन है कि तकब्बुर वही करता है जो पहले ज़लील व ख़्वार हो, फिर इत्तेफ़ाक़ से मुअज़्ज़ज़ बन जाए, और ख़ानदानी मुअज़्ज़ज़ फ़र्द तकब्बुर में मुब्तला नहीं होता, यानी नौदौलतिया तबका ही तकब्बुर किया करता है। नंबर 3, तकब्बुर वही करता है जिसमें हकीकी तौर पर कमाल मौजूद ना हो, और उसकी तलाफ़ी के लिए तकब्बुर का सहारा ढूंढता है। नंबर 4, हदीस के जुमले का एक मफ़हूम ये भी मुमकिन है कि तकब्बुर खुदा की नज़र में ज़लील व ख़्वार होता है, और जो लोग खुदा के यहाँ मर्तबा रखते हैं वो तकब्बुर नहीं करते। नंबर 5, हदीस के जुमले का एक मफ़हूम ये भी है कि तकब्बुर करने वाला शख्स आखिरकार दुनिया या आखिरत में ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार होगा, और ये तौजी दूर तरीन तौजी है। तकब्बुर से अक़ल में कमी वाक़ होती है। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने दिल में कुछ किब्र दाखिल हुआ तो जितना कम या ज़्यादा किब्र दाखिल होगा, इतना ही इसके अक़ल में कमी वाक़ होगी। ये हदीस सफ़ीनतुल बिहार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 46 पर मौजूद है। यानी जितनी मिक़दार में किसी के दिल में बरतरी की ख्वाहिश दाखिल होगी, इतनी ही मिक़दार में इसकी अक़ल में कमी पैदा होगी। जी हाँ, हर मुतकब्बिर में अक़ल की कमी पाई जाती है। इसी वजह से इसके ईमान में कमी लाज़मी आती है, क्योंकि अक़ल इदराक हक़ाइक़ का नाम है, और मुतकब्बिर शख्स खुदा की अज़मत और रिफ़त और अपनी हिक़ारत और कमज़ोरी की हकीकतों के इदराक से क़ासिर होता है। और जितना किसी के तकब्बुर में इजाफ़ा होगा, इतना ही इसके इदराक हक़ाइक़ में कमी वाक़ होगी। इसीलिए मुतकब्बिर हकीकी पागल होता है। मुतकब्बिर हकीकत में पागल होता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी बयान करते हैं, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसी जगह से हुआ जहाँ एक शख्स को मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ था, और लोग इसके इर्द गिर्द खड़े थे। आपने दरियाफ़्त फरमाया, ये लोग क्यों जमा हैं? आपको बताया गया कि एक दीवाने को मिर्गी का दौरा पड़ा है, ये इसे देखने में महव हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दीवाना नहीं है, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि पूरा पागल कौन है? लोगों ने अर्ज़ की, क्यों नहीं? आपने फरमाया, मुकम्मल दीवाना वो है जो तकब्बुर से राह चले
اور خود پسندی سے اپنے دامن پر نگاہ کرے اور اپنے کاندھوں کی حرکت سے اپنے پہلوؤں کو حرکت دے، اور ایسا شخص حقیقی دیوانہ ہے۔ اور جس شخص کے گرد تم لوگ کھڑے ہو یہ دیوانہ نہیں، یہ تو بیمار ہے۔ یہ حدیث معنی الاخبار باب نمبر 67 میں موجود ہے۔ مراتب کبر۔ برتری کی خواہش بھی کئی مراتب و مدارج ہیں، اور اس میں 2 مرحلے بڑے سخت ہیں۔ پہلا مرحلہ کبر حجود یعنی انکار حق کا ہے۔ دوسرا مرحلہ مخلوق خدا کو حقیر سمجھنے کا ہے، اور سابقہ روایت میں واضح کیا گیا ہے کہ درجات کبر میں سے یہ 2 درجے انتہائی خطرناک ہیں، اور زیادہ تر آیات اور روایات میں جہاں برتری کی خواہش کی مذمت کی گئی ہے اس سے بھی یہی 2 درجے مراد ہیں۔ اسی لیے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں مدارج کی تفصیل بیان کی جائے تاکہ لوگ ان مدارج کا شکار ہونے سے محفوظ رہ سکیں۔ انکار حق کے کئی مدارج اور مراتب ہیں، اور ان میں سے زیادہ بحث دینی حقائق اور اعتقادی امور کا انکار ہے۔ اس کے بھی کئی مراتب ہیں، اور ان میں سے زیادہ شقاوت کا باعث خدا کو قبول نہ کرنا اور اپنے آپ کو خدا کا مملوک اور زیر تربیت نہ سمجھنا ہے، اور خدا کی فرمانبرداری سے ابلیس کی طرح سے تکبر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد تکبر کا بدترین مرحلہ روز آخرت کا انکار ہے۔ انسان اپنے آپ کو ہر حساب کتاب اور موافقے سے ذی عذاب سے بالاتر سمجھتے ہوئے حقیقت آخرت کا انکار کر دے، اور اپنے آپ کو آخرت کی پیشی سے بلند و بالا سمجھنے لگے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہادیان دین یعنی انبیاء اور ائمہ طاہرین علیہم السلام ہادیان دین کو اپنا جیسا عام انسان تصور کرے اور ان کی اطاعت کو اپنے لیے باعث توہین سمجھے تو وہ اس تکبر کی وجہ سے ابدی ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 94۔ ایک جاہل اور معاند میں فرق ہے۔ اگر اس مقام پر یہ کہا جائے کہ اگر کوئی شخص توحید و آخرت اور ہادیان دین کی صداقت سے بے خبر ہو تو کیا وہ بھی قابل مذمت ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہم یہ گزارش کریں گے کہ جاہل کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں ایسا شخص شامل ہے، اگر وہ تھوڑی سی جستجو کرے تو وہ شک اور حیرت سے نجات پا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی کبھی جستجو ہی گوارا نہیں کی، تو ایسے افراد یقیناً لائق مذمت اور قابل عذاب ہیں۔ اور دوسری قسم میں وہ افراد شامل ہیں جو کہ اپنی جسمانی اور عقلی کمی کی وجہ سے یا رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے ایمان اور ایقان حاصل کرنے سے محروم ہیں، لیکن ایسے افراد کو بھی انکار حق اور تکبر اور عناد نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اس طرح کے لوگ صداقت ایمان و اسلام سے بے خبر رہ جائیں گے تو قابل مذمت نہیں ہوں گے، لیکن اس کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ وہ حق کے معاند اور منکر نہ ہوں، کیونکہ انسان کسی چیز سے ناواقف ہو تو بھی اس کے خلاف عناد و بغض اور تکبر کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ناواقف افراد انکار و عناد پر اتر آئیں تو ان کی روش بذات خود اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ حق کے سامنے کبر و نخوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص حق کی پہچان کے بعد حق کا انکار کرے تو اس کا تکبر زیادہ واضح تصور کیا جائے گا۔ کسی مومن کا انکار بھی مراتب کبر میں شامل ہے، اور اگر کسی شخص کو ایک مومن کے عقائد و کردار کی درستگی معلوم ہو اور اس کا باطل پرست ہونا نامعلوم ہو تو ایسے مومن کے لیے حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے مومن کے حق کو انکار کرے اور اپنے دل میں ایسے مومن کے لیے حسد اور بغض کو جگہ دے اور اس کے متعلق زبان نے تان دراز کرے، اس کی غیبت کرنے لگے تو یہ فعل بھی انکار حق کے بدترین مراتب میں سے شمار کیا جائے گا، اور اس پر بھی سخت عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ حق کو تسلیم نہ کرنا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے بات سنے یا سچائی کا مشاہدہ کرے لیکن اپنے اندرونی تکبر کی وجہ سے اس سچائی کو تسلیم نہ کرے تو یہ روش بھی انکار حق کے مراتب میں شمار کی جائے گی،
اور انکار حق کی یہ روش آج کل زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر صاحب ایمان کو اس روش سے محفوظ رکھے۔ اس مقام پر یہ عرض کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ انکار حق کے جو چند مراتب ہم نے بیان کیے ہیں، یہ نہ صرف برتری کی حرام خواہش کی ضمن میں شامل ہیں، بلکہ یہ مراتب ظلم و سرکشی کے ذیل میں بھی آتے ہیں، جن کی حرمت متفق علیہ ہے، اور یہ موارد بے انصافی کے ضمن میں آتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سب سے سخت چیز جو اللہ نے اپنے بندوں پر واجب کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اور لوگوں کے درمیان انصاف کریں۔ اس مفہوم کی مزید احادیث کے لیے اصول کافی کے باب عدل اور انصاف کی طرف رجوع کر فرمائیں، اور یہ حدیث اسی باب کے 19ویں حدیث ہے۔ لوگوں کو حقیر جاننا۔ تحقیر ایک خلق اکبر سے اوپر کا درجہ ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بلند مرتبہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو حقیر، پست اور ذلیل تصور کرے، اور تحقیر خلق تکبر کا بدترین مرتبہ ہے۔ اور اس مقام پر یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ تحقیر خلق کے بھی کئی مراتب ہیں، اور اس کا ایک واضح درجہ یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کی توہین و تذلیل کرے، گالیاں دے، اور خلق خدا ایمان، کفر، تقوی کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں۔ اور جو شخص ایمانی طور پر بلند و بالا شخص کی توہین و تذلیل کرے تو اسے گناہ میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص تکبر کرتے ہوئے خدا کے کسی ولی کی بے ادبی کرے تو وہ شخص یہ سمجھ لے کہ وہ خدا سے جنگ کر رہا ہے۔ حدیث قدسی میں یہ الفاظ وارد ہیں کہ جو کوئی بھی میرے ولی کی توہین کرے تو میری طرف سے اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے۔ غلط فہمی دور کر لیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ صاحب تقوی مومن کے علاوہ دوسرے انسان قابل احترام نہیں ہیں اور ان کی تحقیر اسلام میں ممنوع نہیں ہے، بلکہ اسلام میں کافر و فاسق کی تحقیر کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے احترام سے منع کیا گیا ہے، اس کے متعلق ہم یہ گزارش کریں گے کہ نہیں عن المنکر کے تحت کافر کے احترام کو ممنوع اور اس کی تحقیر کو واجب قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، جب کسی کافر یا فاسق کا احترام اس کے کفر و فسق میں اضافے کا سبب ہو تو ان کا احترام کرنا حرام ہے، اور اگر کافر و فاسق کی تحقیر اس کی بیداری اور کفر و ظلم سے توبہ کرنے کا ذریعہ ثابت ہونے کا قوی امکان ہو تو پھر اس کی تحقیر واجب ہے، اور اگر اس کے برعکس کسی کافر و فاسق کے احترام سے اس کی بیداری اور توبہ کا قوی امکان ہو تو اس کا احترام کرنا واجب ہے، اور اس طرح سے اگر کسی کافر و فاسق کی تحقیر اس کے کفر و ظلم میں اضافے کا موجب ہو تو اس کی تحقیر حرام ہے۔ نمبر 2، کافر و فاسق کی تحقیر کا جواز یا وجوب اس صورت میں ہے جب اسے نہی عن المنکر کا فریضہ سمجھ کر ادا کیا جائے تاکہ اس ذریعے سے اس کو کفر اور ظلم سے روکا جا سکے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کافر و فاسق کی تحقیر نہی عن المنکر کے خدائی فریضے کے علاوہ اپنے احساس تکافر اور جذبہ برتری کی وجہ سے کرے تو وہ تحقیر حرام ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے خدا کو فراموش کر کے اپنے آپ کو عالی قدر سمجھے اور اپنے مد مقابل دوسروں کو، جن میں کافر فاسق بھی شامل ہوں، پست اور حقیر تصور کرے تو یہ سراسر تکبر ہے جو کہ حرام ہے، اور ہم یہ نقطہ بار بار عرض کر چکے ہیں کہ کبریائی خدا کے لیے مخصوص ہے اور تمام انسان خدا کے مملوک اور مرزوق ہیں، اور تخلیق کے اعتبار سے سب برابر ہے، اسی لیے کسی کو دوسرے پر ازروئے تخلیق کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے، بنی آدم ایک دوسرے کے عضو ہیں کیونکہ ان کی پیدائش کا جوہر ایک ہے۔ عطیہ خداوند کو تکبر کا ذریعہ نہ بنائیں۔ ایمان و تقوی انسان کی شرافت اور عظمت کا ذریعہ ہیں، اور یہ دونوں چیزیں عطیہ پروردگار ہیں۔
اسی لیے مومن کو ان کی وجہ سے برتری کی خواہش اور برتری کے اظہار کا حق حاصل نہیں ہے، اور جب کسی شخص کو ایمان و تقوی کی دولت نصیب ہو تو اسے تکبر کے بجائے شکر خداوندی بجا لانا چاہیے، اور اسے عاجزی اور انکساری کا زیادہ مظاہرہ کرنا چاہیے کہ خدا نے اپنے بندوں میں سے اسے نعمت ایمان کے قابل بنایا ہے، اور اس کے ساتھ اس نعمت کے زوال سے بھی خوف زدہ رہنا چاہیے کہ اگر اس نے کفران نعمت کیا تو نعمت ایمان سلب کر لی جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو بے ایمان ہو کر مرے گا اور ایک کافر کے مساوی ہو جائے گا۔ اور انسان برتری کی خواہش کو ذہن سے ہٹانے کے لیے سوچے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو جس فاسق سے بہتر کہہ رہا ہے، وہ فاسق اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور توبہ کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور فخر کرنے والے کو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو اور توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے۔ لہٰذا اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور تکبر سے بہر صورت پرہیز کرنا چاہیے۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ اپنے اندرونی کبر کی وجہ سے کسی بھی شخص کی توہین و تحقیر حرام ہے، البتہ نہیں عن المنکر کے تقاضوں کے تحت کافر و فاسق کی تحقیر جائز ہے، بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے، لیکن اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں۔